अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा व क़ाल तबारक व तआला व लकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद बिन मुरसल को क़िसास के अंदर सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया और उस पर फ़ौरन अमल दरामद भी हो गया और उसका सर कलम कर दिया गया। पूरा मीडिया बोल पड़ा, यूट्यूब पर, ट्विटर, फेसबुक, हर एक जगह जिस सोशल अकाउंट पे आप चले जाएं बस इसकी पोस्टें मुसलसल आ रही हैं। और चूँकि फैसला कुरान के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक है, इसलिए जुल्म तो इसको नहीं कह रहे। अगर इनमें अगर हो तो ये जुल्म का लफ्ज़ कहने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसको एक बहुत बड़ा सोशल किस्म का इशू बना दिया गया और पूरी वीडियो दिखाई जा रही है। उसके लवाहिकीन ने जो है वो कैसे मिन्नत जारी की मुआफ़ी के लिए, कैसे उन्होंने दियत के लिए जो है वो उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए। छोटा मासूम बच्चा वो अशार पढ़ रहा है तो फिर भी उन लोगों ने मुआफ़ नहीं किया। बल्फाज दीगर उन लोगों को जालिम कहा जा रहा है कि जिन्होंने मुआफ़ नहीं किया। तो हज़रात, इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर हुआ क्या और इसके आइंदा असरात क्या होंगे, कुरानी तालीमात और अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल इस बारे में क्या था, थोड़ी सी उस पर हम तहकीकी नज़र डाल देते हैं। दुनिया का सबसे पहला गुनाह इस रुए ज़मीन पर आने के बाद जो हुआ था वो क्या था? वो कत्ल ही था। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको जो शरीयत अता फरमाई इसके मुतालिक फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जालिम नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह बार बार फरमाते हैं कि तुम्हारा रब अपने बंदों पर जालिम नहीं है। अल्लाह इन पर जुल्म नहीं करता लेकिन ये अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अल्लाह जालिम नहीं है और अल्लाह मुआफ़ी को पसंद करते हैं। लेकिन कत्ल का मामला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, कत्ल के अंदर किसास लिया जाएगा। कत्ल के अंदर किसास, आगे अल्लाह मजीद तशरीह फरमा रहे हैं, अल हुर्रु बिल हुर्रि, आज़ाद के बदले आज़ाद, वल अब्दु बिल अब्द, गुलाम के बदले गुलाम, वल उन्सा बिल उन्सा, औरत के बदले में औरत, इनसे किसास लिया जाएगा। और फिर आगे चल के अल्लाह फरमाते हैं, वलकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालों, ए ज़ी अक्ल लोगों, तुम्हारे लिए इस किसास के अंदर जिंदगी है। फिर सूरह माइदा में अल्लाह फरमाते हैं, वमन क़तलहा फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीअन, जिसने किसी एक नफ्स को कत्ल किया गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब आ जाते हैं कत्ल की अक़साम के मुताल्लिक़। कत्ल क्या है? किसी आदमी को मार देना। अब नाहक मार देने को अल्लाह तबारक व तआला ने गलत करार दिया है। तो कत्ल की हर कत्ल ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर दियत ली जाए, हर कत्ल ऐसा नहीं जिसके ऊपर किसास लिया जाए। तो कत्ल की मुख्तलिफ इक़साम है, पहले उन इक़साम को समझ लीजिए। अमूमन जो कत्ल की इक़साम मशहूर और मारूफ हैं वो 5 हैं। कितनी हैं? 5। कत्ल की उन 5 इक़साम में से पहली किस्म, उसको कत्ल आमद कहा जाता है। कत्ल आमद किसको कहते हैं? किसी शख्स ने आमद, इरादे से दूसरे शख्स पर हमला किया, दूसरे को मारा और ऐसी चीज़ से मारा जो कि कत्ल के लिए इस्तेमाल होती हो, नोकदार हो, आतिशी असलहा हो, कोई लोहा हो, ऐसी चीज़ हो जो धारीदार हो, कत्ल के लिए इस्तेमाल की जाती हो, दोनों चीज़ें हों, इसको कत्ल आमद कहा जाता है। कत्ल की दूसरी किस्म कत्ल शिब आमद। शिब आमद मतलब कि जो कत्ल आमद से मिलती जुलती है। फ़र्क क्या है इसमें? कत्ल शिब आमद के अंदर ऐसी चीज़ को इस्तेमाल किया जो अमूमन कत्ल के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। किसी ने किसी को पत्थर मार दिया, वो लग गया उसको और वो हलाक हो गया, मर गया, तो इसको कत्ल शिब आमद कहा जाता है। आमद का मुराद इरादा तो था उसके साथ लड़ाई का, कत्ल का इरादा नहीं था, गैर इख्तियारी तौर पर पत्थर मारा, कोई ऐसे मोटा सा फटा, कोई मोटा डंडा पड़ा तो उठा के मार दिया, उससे वो कत्ल हो गया। तीसरा है कत्ल खता, तीसरी किस्म कत्ल खता। अब फिर कत्ल खता में भी 2 चीज़ें हैं, खता फिल फ़ेल, खता फिल इरादा। इरादे में खता होगी या फ़ेल में खता होगी। अब इरादे में खता से क्या मुराद है? अब इरादे की खता ये है कि उसने सामने देखा, शिकार के लिए निकला हुआ था और उसने कोई जानवर समझ के उसने तीर चला दिया और वो आदमी था, या जंग का मामला था, कहीं पर गए हुए थे और किसी को इसने दुश्मन समझ के तीर चलाया, फायर किया और लगा और पता चला वो तो मुसलमान था, अपने ही फौज का आदमी था, इसको कत्ल खताफिल इरादा। अब खताफिल फेल है, उसने तीर चलाया निशाने पर, जैसे निशानाबाजी की जाती है, और मिसाल के तौर पर निशाना लगा था, इतने में कोई आदमी सामने आ गया, उसको जाकर लग गया, तो ये खता फिल फेल, पहले में इरादे के खता हो गया
یعنی نیت کے اندر کہ وہ حربی کو کسی کافر اس آدمی کو کافر سمجھ کے مار رہا تھا یا جانور سمجھ کے مار رہا تھا، وہ آدمی ہو گیا. اور دوسرا خطا فی الفعل ہے کہ کسی کو اس نے نشانے پر تیر چلا رہا تھا کوئی نشانہ رکھ کے اور کسی آدمی کو جا کر لگ گیا، تو یہ خطا فی الفعل ہے. تو یہ آ گیا قتل خطا. اور ایک ہوتا ہے قتل جاری مجرا خطا، جو اسی کے حکم کے اندر آتا ہے، جو قتل خطا جیسا ہی ہوتا ہے. اس کو شبہ خطا بھی کہا جاتا ہے. شبہ خطا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی سو رہا تھا، اور ایسے بہت سے واقعات ہماری نظر میں آتے ہیں کہ ماں سو رہی تھی یا باپ سو رہا تھا، کروٹ لے لی، بچہ ادھر ہی سویا ہوا تھا، بچے کے اوپر زور آیا، بچہ مر گیا. اس کو قتل شبہ خطا یا جاری مجرئی خطا کہا جاتا ہے. اور پانچویں قسم قتل کی، اس کو قتل بالسبب کہتے ہیں. قتل بالسبب کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی نے کسی راہ گزر پر یا اپنی نہیں کسی اور کی ملکیتی زمین کے اندر کنواں کھدوا دیا، گڑھا کھدوا دیا یا کوئی پتھر رکھ دیا. اب گزرنے والا وہاں سے گزرا، صبح کو گزرا تو وہاں پر گڑھا نہیں تھا، شام کو آیا بیچارہ اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، اس گڑھے میں گر گیا، مر گیا. اس کو قتل بالسبب کہتے ہیں. 5 قتل کی قسمیں آ گئیں: قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا، شبہ خطا، قتل بالسبب. 5 قتل کی قسمیں آ جاتی ہیں. اب ان پانچوں کی پانچوں میں قصاص نہیں لیا جاتا، اس بات کو یاد رکھیے. اب قتل کی جو موٹی موٹی سزائیں ہیں، پہلی چیز ہے قصاص، جان کے بدلے میں جان، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ کے اندر بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ جان کے بدلے ہم نے ان کے اوپر فرض کر دیا تھا، جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت. یہ قصاص ہے، برابری کا معاملہ. اب قصاص کی صورت کے اندر یہ حق ولی کو ہوتا ہے کہ وہ قصاص لے رہا ہے یا دیت لے رہا ہے. اس میں پھر آگے اختلاف ہے کہ کیا دیت وہ ولی کی مرضی ہے یا وہ قاتل کی مرضی ہے. اب یہ ولی کہتے ہیں جی میں قصاص نہیں لیتا ہوں، دیت لیتا ہوں، اور قاتل دیت سے انکار کر دیتا ہے. تو بہرحال جب سارے شواہد مکمل ہو جائیں، یہ چیزیں حدود کے اندر آتی ہیں، ساری گواہیاں سارے شواہد مکمل ہو گئے اور قتل عمد ثابت ہو گیا، شبہ عمد ثابت ہو گیا، پھر اس کے بدلے میں قصاص لیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ محمد بن مرسل کے معاملے میں ہوا. بہت سے لوگ ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے بچہ تھا، نہ سمجھ تھا، 25 سال کا 24 سال کا بچہ نہیں، 16 سال 18 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے. شریعت کے مطابق غزوہ احزاب کے اندر 15 سال کی عمر متعین ہو گئی تھی. بلوغت کے اعتبار سے، احکام کے جاری ہونے کے اعتبار سے ہم لا کی بات نہیں کر رہے. ہمارے پاس تو لا کون سے ہے؟ ہمارا تو وہی کانسٹیٹیوشن ہے جو تعزیرات ہند جس 1947 میں ہم الگ ہوئے، اسی کانسٹیٹیوشن کو لایا، اسی پہ آج تک عمل پہ درآمد ہو رہا ہے. اور عدالتیں الگ کر دی، ایک کو شریعت کورٹ کہہ دیا اور دوسری کو پھر ہم کون سی کورٹ کہیں گے؟ غیر شرعی کورٹ کہیں گے. بہرحال اس کو میں تو غیر شرعی کورٹ ہی کہوں گا، غیر شرعی لا ہی کہوں گا کہ قتل ہو جاتا ہے، آلہ قتل برآمد ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فورینسک لیبارٹری کی رپورٹ کہتی ہے اسی کی انگلیوں کے نشان ہیں، گولی کے اوپر اسی انگلیوں کے نشان ہیں، اسی گولی سے بندے کو مارا گیا ہے، اسی گولی کی وجہ سے وہ مرا ہے، سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے. اس کے باوجود کیس 20 سال چلتے ہیں اور آخر میں یا تو عمر قید دے دی جاتی ہے اور پھر پچھلے عرصے کو بھی اس میں کاؤنٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ شرعی سزا تو نہ ہوئی نا. محمد بن مرسل کا کیس کتنا عرصہ چلا؟ شریعت تو یہ کہتی ہے بس گواہ ہو گئے، متعین ہو گئے، فیصلہ ہو گیا، اگر مجرم ہے سزا، غیر مجرم ہے آزاد. یہاں تو جرم اور فرد جرم کو ثابت کرنے میں مہینوں اور سالوں لگ جاتے ہیں. بہرحال تو اب ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن بھی اپنا نہیں، ہمارے پاس قانون بھی اپنے نہیں، ہم تو غیر کے قانون کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اور پھر دوسری بات، اس سارے واقعے میں جو بیک گراؤنڈ میں جہاں تک میری ایک ناقص عقل کام کر رہی ہے، اس سے پہلے بھی شریعت محمدی، شریعت مطہرہ، اس شریعت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کچھ غیر عقل لوگوں نے، کچھ ناسمجھ لوگوں نے، نادان بیوقوف لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر الزامات لگائے. نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے کالا قانون کہا، کسی نے کیا کہا. اب اتنا زیادہ اس بات کو پھیلایا گیا کہ جی یہ دیکھو انہوں نے آ کر قصیدے پڑھے، قمیضیں اتاری، عزت کے سارے سامان دیے، دعا مال و دولت پیش کیا. کیا کوئی یہ پہلا واقعہ ہے؟ کیا کوئی یہ پہلی دفعہ کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے، مشہور زمانہ حدیث ہے کہ قبیلہ بنی محزوم کی معزز عورت نے چوری کی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفارشی بھیجا گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی عزت مرتبہ بہت زیادہ بلند، وہ سفارش کے لیے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
سرخ ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلی امتیں بھی اس لیے ہلاک کی گئیں کہ وہ کمزوروں پر قانون جاری کرتے تھے اور طاقتوروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت پہ محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس قصاص کے اندر حیات زندگی ہے۔ تو کیا اللہ کا فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہو سکتا ہے؟ اس بات کو اتنا اچھالنا، یہ تو تعریف ہے کہ اسلام دیکھیے ایسا مذہب ہے جس کے اندر ایک کمزور سے کمزور کو بھی اس کا حق دلایا جاتا ہے۔ عدالت کے اوپر کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ پڑھیے جا کر، کمزور سے کمزور کو حق دلانا یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے۔ طاقتور بھی عدالت کے سامنے طاقتور نہیں، قانون کے سامنے طاقتور نہیں، قانون اندھا ہے، وہ کسی کی منصب کو نہیں دیکھتا، کسی کی مال و دولت جاہ و جلال کو نہیں دیکھتا، اندھا ہوتا ہے، برابری میں رکھ کر مساوات میں رکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ قاضی کے لیے یہ جائز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدالت میں آتے ہیں، قاضی کھڑا ہوتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کو منع فرماتے ہیں، ان کو ابو تراب کہتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کو منع فرماتے ہیں۔ کیوں؟ عدل کے تقاضے ہوا کرتے ہیں، اس کے خلاف بالکل کمپین چلنی چاہیے۔ اگر تو وہاں پر شرعی تقاضے نہیں پورے کیے گئے، قتل ثابت نہیں ہوا اور یہ کہا جائے جی غلطی سے، غلطی کیا تھی؟ غلطی سے آدمی کسی کی جان لے لیتا ہے، یہ غلطی نہیں ہے۔ اور آتشی یا تیز دھار اسلحے کو یا وہی چیزیں جو قتل عمد کے اندر آتی ہیں، شبہ عمد کے اندر آتی ہیں، ان کا استعمال کیا گیا، وہاں پر شریعت لائے، شرعی کورٹ ہے، وہاں پر شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتے ہیں۔ اور یقین جانیے جو میری ناقص عقل کہہ رہی ہے، اس واقعے کو بیس بنا کر، اس واقعے کی بنیاد پر ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا اپنی آنکھوں سے کہ کسی طرح سے اس پھانسی کو، اس قصاص کو اسلامی ممالک میں ختم کیا جائے گا۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اندر پھانسی کی سزا ختم نہیں کی گئی تھی، جبکہ باہر ممالک کے اندر جو ان کے ہاں زنا کی تعریف ہے، ریپ کی جو تعریف ہے کہ کسی لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ انٹرکورس کرنا، اور وہ جا کے عدالت میں کر دیتی ہے، ریٹ دائر کر دیتی ہے کہ میرے ساتھ زبردستی کی گئی، وہاں اس کو سزائے موت دے رہے ہیں، الیکٹرک چیئر پہ بٹھایا جا رہا ہے، زہر کا ٹیکہ لگائے جا رہے ہیں، وہ غیر شرعی نہیں ہوتا ان کے ہاں، وہ قانون سے بالا تر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جب کسی پر شرعی سزا لائی جاتی ہے تو یہ فوراً اس کے خلاف، اور آپ تو عام طور پہ دیکھیے گا قاتل چور ان کے متعلق نہیں، خاص طور پر جو اسلامی تعلیمات کی توہین کرتے ہیں، جب ان پر ایسا فیصلہ لایا جاتا ہے تو فوراً اس کے خلاف غیر اسلامی میڈیا برمار کر لیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اور ہمارا میڈیا بھی ان کی باتوں میں آ کر اس بات کو ایشو بنا لیتے ہیں۔ تو بھائی محمد بن مرسل، اس کی مثال تو اس شخص کی ہوگی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر گناہ کا اقرار کرتا ہے، آپ حد جاری کرتے ہیں، اور ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اس کو دیکھو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کی طرف سے کافی ہو۔ تو اس کو قصاص لے کے اس کا بدلہ دنیا میں ہی ختم کر دیا گیا۔ اور یاد رکھیے قتل کی سزاؤں میں پہلی بات قصاص ہے، اور دوسری بات حرمان توریث، وراثت سے محروم کرنا بھی ہے۔ قاتل کو وراثت نہیں دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ موجود ہے کہ قاتل کو کبھی بھی وراثت بھی نہیں دی جائے گی۔ اتنا سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دوسری بات، ہمارے یہاں ایک میسج بہت زیادہ چلا کرتا تھا کہ قاتل کو اندھیرے میں یا تنہائی میں سزا کیوں دی جاتی ہے، پھانسی کیوں دی جاتی ہے۔ میں نے تب بھی یہ کہا تھا، آپ میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ سر عام پھانسی دی جائے، سر عام اس کو سزا دی جائے، دیکھنے والوں پر جہاں پر حد جاری ہوتی ہے وہاں پر یقین جانیے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر ایسی دہشت ہوتی ہے آئندہ کوئی گناہ کا سوچتا بھی نہیں۔ اب اتنی محنت سماجت کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اشعار بھی کہے، انہوں نے منت کے لیے بچے کو بھی پیش کیا، سب کچھ کیا گیا، جب ورثاء نہیں مانے کہ میرٹ پر قربان جائیں، اسلام کے حق اور انصاف پر قربان جائیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب بات کہو تو عدل کی بات کو، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اقربا پر بھی نہ کرو۔ تو وہاں پر کیا گیا، پورے طور پر شریعت پر عمل کیا گیا، تو اس میں کسی کو کیا تکلیف؟ اس کا تو قصاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، اس کے اوپر سے جو گناہ کا وبال تھا اس کو اللہ نے ختم کر دیا۔ لیکن اگر یہ نہ کیا جاتا، دیت ہی نہ لی جاتی، جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر قاتل آزاد پھر رہے ہیں، تو کیا انجام ہوگا؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتے ہیں، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کے لیے۔ وَغَضِبَ اللہ، دوسرا اللہ نے اس پر کیا کیا؟ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اس پر ہمیشہ ہوگا۔ وَلَعَنَةُ، اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کی دوری اس کے لیے اللہ نے بیان فرما دی۔ تو میرے بھائیو، یہ کوئی محمد بن مرسل والا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے
کہ پہلے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، پہلے زمانے میں بات منٹوں میں پورے دنیا میں عالم میں پھیلا نہیں کرتی تھی. آج اس ایک چھوٹے سے واقعے کو کوئی یوٹیوب پہ لگا رہا ہے، کوئی اپنی ریٹنگ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، پازیٹیو پوائنٹ بیان کیا کرو. ہیڈنگ ہی دینی ہے، تم نے تھم نے لگانا ہے تو اسلام کا معیار عدل کو ہو، اسلام کی مساوات کو ہو، اسلام کا انصاف اور عدل و انصاف، شرعی سزائیں، یہ ٹائٹل دو. یہ کیا ٹائٹل ہوا؟ ظلم کی انتہا. اور یہ کیا؟ کیوں بیچ رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا خرید رہے ہو؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ آخرت کے بدلے میں دنیا کا سودا کر رہے. کیوں دنیا کو خرید رہے ہو میرے بھائی؟ قتل کی 5 اقسام ہے، 5 کا الگ الگ حکم ہے. اور آج کے دور میں گاڑی سے ٹکر لگ کے بھی بندہ مر جاتا ہے، ان کے بھی اپنے اپنے احکامات ہیں. تو کیا ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں معاف کر رہے. ان کو اللہ نے حق دیا ہے. جس طرح حق طلاق مرد کے پاس ہے، نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا، تو کوئی زبردستی لے سکتا ہے اس سے. بالکل اسی طرح سے معاف کرنے کا حق، دیت لینے کا حق، قصاص لینے کا حق، یہ شریعت نے مقتول کے ورثاء کو دیا، اس کے اولیاء کو دیا. اگر وہ نہیں کر رہے تو کوئی عدالت، کوئی شخص زبردستی نہیں کر سکتا. یہی میرٹ ہے اسلام کا، یہی عدل کا میرٹ ہونا چاہیے. اور ہر وہ ملک جہاں پر آپ دیکھ لیں بین ممالک کے اندر مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا اس وقت صدر مملکت ہو، اس وقت کا وزیر اعظم ہو، اور ایک طرف ایک معمولی شخص ہو، وہ اس کو صرف اتنے الفاظ کہتے ہیں: آئی ول سی یو ان دی کورٹ آف لا، میں تمہیں عدالت میں دیکھ لوں گا. ہزاروں واقعات تو میرے سامنے ہیں ایسے دوستوں کے کہ بین ممالک میں ان کے مسائل ہوئے اور ان کے وکیل کی ایک کال. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کوئی معاملہ تھا پیسوں کا، اب وہ ان کو پیسے بھی نہیں دے رہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں، اس نے مڈل فنگر سامنے کی، اس نے کہا جاؤ، نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں میں گیا اپنے وکیل کے پاس، اس کو کہا میں عدالت میں رٹ دائر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا 1 دن کا ٹائم دو. وہ کہتا ہے اگلے دن ارلی ان دا مارننگ اسی بندے کی جس نے مجھے مڈل فنگر دکھائی تھی اس کی کال آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یور چیک از ریڈی، ہاؤ یو وانٹ ٹو کلیکٹ اٹ، یو ول کم ہیئر اور وی ہیو ٹو پوسٹ یو. کہ آپ کا چیک بالکل ریڈی ہے، آ جائیں. کس طرح لینا پسند کریں گے، ہمارے پاس آ کر یا آپ کو بھیجیں؟ لائر کی ایک کال پر، وکیل کی ایک کال پر ان کا یہ رد عمل، کمپنی کا یہ رد عمل. اور ہمارے ملک میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. افلاطون کا وہ قول بالکل ٹھیک آ رہا ہے کہ قانون مکڑی کا وہ جال ہے جس میں کمزور جانور پھنس جاتا ہے اور طاقتور اس کو توڑ کے نکل جاتا ہے. تو جب تک قانون پہ عمل ہوتا رہے گا، آپ قتل کی ریشوں کو نکالیں سارے ممالک کی نسبت، آپ کو وہاں پر جہاں اسلامی شریعت کے مطابق فوراً اور حق پر میرٹ پر سزائیں دی جاتی ہیں، وہاں پر جرم کی شرح اتنی زیادہ کم ہے. اور جہاں پر نا انصافیاں ہیں، جہاں پر قانون کی بالادستی نہیں ہے، جہاں پر ہمارا ہر چیز برائے فروخت ہے، تو وہاں پر آپ دیکھ لیں جرم کی اور لا قانونیت کی شرح اتنی ہی زیادہ ہے. اب آتے ہیں مختلف صورتوں کی طرف کہ کس صورت میں کیا 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 جائے گا. قتل کی کون سی قسم کا کیا حکم ہے؟ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہے، آپ روڈ پہ جا رہے تھے اور بلا ارادہ بے اختیاری طور پر ٹکر لگ گئی، اور سواری کی بات نہیں کر رہے، سامنے کسی آدمی کا قتل ہو گیا اس گاڑی کے ساتھ، مر گیا، وہ ٹکر جس سے لگی وہ مر گیا. اس کا حکم کیا ہے؟ تو جناب اس میں دیکھا جائے گا کہ غلطی کس کی ہے. اگر تو غلطی ڈرائیور کی ہے، اس صورت میں یہ قتل خطا ہے. غلطی ڈرائیور کی تھی تو 2 چیزیں اس پر آئیں گی قتل خطا کی صورت میں: کفارہ اور دیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا، سورۃ النساء میں بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. تو بہرحال کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے مسلسل، شہرین متتابعین، یہ رکھے گا ڈرائیور، اور اس مقتول کی دیت ادا کی جائے گی. اب دیت کتنی ہوتی ہے؟ آج کے وزن کے اعتبار سے 30 کلو 618 گرام چاندی. یہ دیت ادا کون کرے گا؟ عاقلہ. عاقلہ کن کو کہتے ہیں؟ اس شخص کی کمیونٹی، اس کا خاندان جس کے ساتھ اس کے مفاد، جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، وہ لوگ ادا کریں گے 3 قسطوں میں، 1 سال میں 1 قسط، پھر دوسرے سال میں، پھر تیسرے سال میں. یہ آ گئی اگر غلطی ڈرائیور کی تھی. روڈ ایکسیڈنٹ کی صورت میں، حادثے کی صورت میں، اگر سامنے والا کوئی مر جاتا ہے. اسی طرح کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور وہ بچہ سانس رکنے سے یا عورت کے نیچے آ کے دب کر، ہوتا ہے مائیں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، رات کے وقت دودھ پلاتی ہوئی ماں سو گئی اور بچہ چھوٹا سا منہ ہوتا ہے، بسا وقت سانس رک گیا، بسا وقت ماں اس کے اوپر وزن آ گیا، اس طرح سے بچہ مر گیا. تو اس صورت میں 2 چیزیں ہیں اس عورت پر.
فقط استغفار کرنے سے معافی نہیں ہوگی، ایک جان ضائع ہوئی ہے، ہاں جان بوجھ کر نہیں ہوئی تو اس کو شبہ خطا کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اس عورت پر پہلی بات کفارہ ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ شہرین متتابعین، 2 مسلسل مہینوں کے روزے، 60 دن کے روزے۔ اب 60 روزوں میں ایک روزہ بھی جان بوجھ کر کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا، اثر نو رکھے گی۔ البتہ وہ جو شریعت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دن اس کے ماواری کے ہیں اس وجہ سے ٹوٹ گیا، وہ تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ جس دن نہا گئی پاک ہوگی اس دن سے آگے وہی کنٹینیو کرے گی، وہیں سے جاری کرے گی۔ اور دوسری چیز دیت بھی ادا کی جائے گی، اور دیت کس پر ہوگی؟ عاقلہ پر، جو میں پہلے ذکر کر چکا۔ دیت لی جائے گی جو آج کے وزن کے مطابق 30 کلو 618 گرام چاندی ہے، اس کے برابر رقم یا یہ چاندی، اور دی کس کو جائے گی؟ اس مقتول کے شرعی ورثاء کو یہ رقم برابر ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ اسی طرح غیرت کے نام پر قتل کا کیا حکم ہے؟ کنواری یا شادی شدہ عورت بھاگ گئی کسی آشنا کے ساتھ، وہ دوسری ویڈیو میں موجود ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اس کا اسباب کیوں ہے، وہ اس پہ دیکھ لیجئے گا۔ تو میرے بھائی اس وجہ سے اس کو قتل کرنا جس کو غیرت کے نام پہ کہا جاتا ہے بالکل درست نہیں ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ وہ آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، وہ کنواری تھی یا شادی شدہ تھی، تو جب پکڑے گئے شادی شدہ عورت کے خاوند کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو واپس اپنے پاس رکھ لے، چاہے تو طلاق دے دے، اور وہ عورت عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد وہ نیا نکاح کرے گی۔ اور کنواری لڑکی ہے اور وہ بھاگ گئی اور پھر اس نے شادی کر لی، وہ تو بالکل درست ہے۔ شادی شدہ تھی، بھاگ گئی اور آگے جا کے نکاح کر بھی لیا، تو جب تک وہ پہلا نکاح ختم نہیں ہوتا، طلاق کے ذریعے عدت گزارنے کے ذریعے پورا نہیں ہو جاتا، اس کا پورا ایک جس کو ہم پروٹوکول تھرو پراپر چینل کہتے ہیں نہیں ہو جاتا، تب تک وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی، تو وہ اس کا نکاح فاسد ہوگا، وہ پہلے خاوند کی طرف لوٹائی جائے گی، قتل پھر بھی اس کو نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک صورت اور، ہم نے پہلے کہا دودھ پینے کے وقت یا ماں کے نیچے آ کر بچی مر گئی۔ اب باپ ایسا تھا، مثال کے طور پہ وہ نیند کی گولیاں کھاتا تھا، اب وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو گیا اور اس کے وزن کے نیچے آ کر بچی یا بچہ فوت ہو گیا، نو مولود، اس کا حکم بھی وہی ہے، یہ بھی جاری مجرا خطا ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے جو کہ عورت کے نیچے بچہ آ جانے سے تھا۔ دیت اور کفارہ، 60 روزے اور دیت دونوں ہوں گی۔ البتہ اس مقتول کے شرعی ورثاء دیت کو معاف کرتے ہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن کفارہ ہوگا 60 روزے مسلسل یہ رکھنے پڑیں گے۔ اور پھر جو کفارہ ہے یاد رکھیے، جب تک روزے رکھ سکتا ہے وہ 60 مساکین کو کھانے وغیرہ کھلا کر ادا نہیں ہوگا۔ جب تک رمضان کا کفارہ میں نے عرض کر دیا، جب تک طاقت ہو روزے رکھنے کی تو روزے ہی رکھے جائیں گے، وہ طاقت نہ ہو پھر دوسری آپشنز کی طرف، کیونکہ شریعت میں اصل یہ ہے کہ اس کو تکلیف پہ رکھنا تاکہ آئندہ اس سے ایسی غلطی دوبارہ نہ ہو۔ اس تکلیف کو وہ سہے گا، اس پہ اذیت گزرے گی، اس کو کرب اور بلا سے گزرنا پڑے گا، تب آئندہ وہ پھر اختیار بھی کرے گا۔ تو خود روزے رکھے، ہاں اتنی کبیر سنی ہے، اتنا بوڑھو چکے روزے نہیں رکھ سکتا، یہ بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے ایک ایسا معالج جو شریعت سے واقف ہے اس نے روزے سے منع کیے، تو پھر ہم دوسری آپشنز کی طرف جائیں گے، پھر جو ہے وہ جائیں گے مساکین کو کھانا کھلانے کی طرف، وگرنہ ان صورتوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا مکمل موضوع، قتل کی اقسام، دیت کی اقسام۔ دیت لی جائے گی عاقلہ سے، اس کی کمیونٹی سے، اس کے ورثاء سے، اس کے خاندان والوں سے، اور تقسیم دی جائے گی مقتول کو، یعنی مقتول تو مر گیا، اس کے ورثاء میں اور ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کی جائے گی۔ اور قصاص، اللہ نے حکم دیا قصاص کا، قصاص کو اس پر ترجیح دی ہے، کیونکہ اگر قاتل آزاد پھرے گا ہو سکتا ہے کل کو وہ پھر قتل کر دے۔ ایسا ہوا کہ قاتل آزاد پھرا پہلے کچھ دنوں میں، پھر ہر وقت اس کے ذہن پہ یہ بوجھ ڈر سوار ہوگا، اس کے پاس اسلحہ ہر وقت ہوگا، اپنی حفاظت کے پیش نظر کہ کہیں آ کے مجھے بدلے میں قتل نہ کر دے، اگرچہ اس نے دیت دی ہوئی ہو۔ دیت لینے کے بعد ان کے لیے شرعاً جائز نہیں کہ وہ اس پر تعدی تجاوز کریں۔ اب جب ڈرا ہوتا ہے آدمی، کچھ بھی ذرا سا خطرے کی بات محسوس کرے گا، وہ اسلحہ نکالے گا اور پھر مار دے گا اس کو۔ اس لیے شریعت نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود معاف کرنے والی ذات، معافی کو پسند کرنے والی ذات ہے، لیکن پہلی ترجیح کس کو دی ہے؟ قصاص کو، دوسری ترجیح دیت کو دی ہے۔ معاف کرنے والی بات تو کہیں تیسرے درجے میں آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو اتنا ایشو نہ بنایا جائے، اور اس کے بعد آخر میں جا کر کہیں یہ نہ ہو میں اور آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ورثاء سے ایسی معافی مانگی، ورثاء نے یہ کیا، ورثاء نے وہ کیا، بچے کو سامنے کیا۔ میں خود جانتا ہوں کہ وہاں باپ 2 جوان بیٹوں کے ساتھ قتل ہوا، تیسرے کے سر میں گولی لگی، اللہ نے اس کو بچا لیا،
آج وہ جو اندر بیٹھے ہیں قاتل جیل کے اندر، وہ کروڑوں روپے دیت بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ٹوٹل معاملہ وہ چھوٹی سی اراضی کا تھا 4-5 لاکھ روپے کا، آج 1.5-2 کروڑ روپے دیت بھی دینے پر وہ راضی ہیں، تو اس وقت دل بڑا کر لیتے، کیا جانا تھا تمہارا؟ تو پھر شریعت نے اس کی باقاعدہ طور پر اس جو کہ جان کا کوئی بدلہ تو ہے نہیں، مال تو اس کا بدلہ نہیں ہے، لیکن مال پیچھے وہ رسا کے لیے، محتاج ہونے سے ان کو روکنے کے لیے دیا گیا، اور ان پر ڈالا گیا پورے خاندان پر کیوں ڈالا؟ جرم تو اس کا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے شریک ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ خاندان کا، کمیونٹی کا یہ ذمہ داری تھی کہ اس کو غلط صحبت میں نہ رہنے دیتے، اس کو سمجھاتے، اس کو غلطیوں پر منع کرتے، ہاتھ سے، زبان سے، ہر طرح سے۔ جو سمجھانے کی عمر تھی، اب انہوں نے نہیں سمجھایا، تب خیال نہیں کیا، آج دیت ہے تو سارا خاندان مل کر ادا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اپنے اس کے اوپر ریٹنگ نہ لیں، بلکہ اسلام کے عدل اور انصاف کی تعریفات کریں، اس کو ہر جگہ بیان کریں، اور کہیں اسلام وہ واحد مذہب ہے جہاں پر میرٹ پر بات ہوتی ہے، سفارشات پر بات نہیں ہوا کرتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔